دنیا جانتی ہے آپ کے سبھی بھائی نمازی، آپ کی سبھی بہنیں نمازی، آپ کے بھائیوں کے، آپ کی بہنوں کے سبھی بچے اور بچیاں نمازی، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ الحاج میاں محمد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کا خاندان دور و قریب آپ گھوم جائیں پھر جائیں، بوڑھا جوان تو الگ بات ہے، آپ کو کوئی بچہ بھی بے نمازی نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر محمد مسعود مرحوم کل بھی نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے، مؤذن نے حی علی الفلاح پھر کہہ دیا۔ ڈاکٹر محترم پھر اٹھے، مسجد کا رخ کیا اور مسجد کے اندر چلے گئے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر محترم ایک عرصہ سے بیمار تھے اور آپ کی بیماری نہیں تھی، دردناک بیماری تھی، اذیتناک بیماری تھی۔ آپ اس بیماری کے باوجود مسجد میں چلے گئے، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کرسی پر بیٹھے نماز عصر کے لیے آپ نے غالباً عصر کی سنتیں پڑھی اور پھر مکبر تکبیر کہنے لگا۔ ادھر ابھی آواز آنے لگی تھی کہ قد قامت الصلاۃ، اور ادھر ڈاکٹر محترم اپنی عادت کے مطابق جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، گر گئے۔ آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ پھر آپ نے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ اللہ کریم مرحوم کو معاف فرمائے اور جنت میں ان کے درجات بلند کرے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں پروفیسر عبدالاسد صاحب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سے مخلص ہو کے 5 منٹ کے لیے وہ اپنے پیارے احساس سے مستفید ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ سامعین کرام، آپ نے بڑی خوبصورت گواہی سنی ہے، کیونکہ واقعہ ہی مولانا محمد صاحب کا خاندان جو ہے سارے کا سارا نمازی، ان میں حفاظ ہیں، ان میں تعلیم سے وابستہ آباد ہیں۔ اور سامعین کرام، میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہوتا اس کو ثواب پہنچا دے گا۔ ان میں اگر علم نافع ہے تو اس کی بات کریں تو ہمیں یہ پورا خاندان جو ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا
अब्दुल हक साहब और मौलाना महमूदुल हसन साहब, उन्होंने तो ब्रेडफोर्ड में एक बड़ा तालीमी अदारा बना दिया है और इधर भी जो अदारा चल रहा है उसके मोहतमिम मौलाना डॉक्टर मसूद साहब थे। सामईन इकराम, इस हवाला से देखें तो इल्म की चिंगारी जो है इस घर से फूटती है और फिर पूरे आलम में ये फैल जाती है। सामईन इकराम, इल्म ऐसी चीज है, इल्म नूर है और ये ऐसा रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। इस रास्ते पे जो चलता है और जो उसके कहने के मुताबिक उस रास्ते पे जाता है, उसको भी वही सवाब मिलता है जो अमल करने वाले को मिलता है और तरगीब देने वाले को मिलता है। और दूसरा, सामईन इकराम, फलाई कामों के हवाला से जब देखें तो हमें डॉक्टर मसूद साहब उसमें भी आगे नजर आते हैं, क्योंकि बारहा हमारी मुलाकातें होती रहती थी। उसमें ये जो आज आसानी से आप लोग जनाजा में आए हैं, इस सड़क में उनका बड़ा हिस्सा है और उसमें बड़ी उनकी काविश है। जब तक लोग उनके फलाई कामों में, रफाई कामों में से मुस्तफीद होते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर अता करता रहेगा। और सामईन इकराम, औलाद साले तीसरी बार जो है नेक औलाद। और अब अगर हम मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें, आप आशिक़े रसूल थे, आपने अपने बच्चों की तरबियत की, पोतों की तरबियत की, नवासों की तरबियत की और फिर सामईन इकराम, डॉक्टर मसूद साहब ही उनकी तरबियत का नतीजा थे। उनका एक बेटा जो है वो हाफिज़ कुरान भी है, साहिब इल्म है। और सामईन इकराम, याद रखें, औलाद साले जब तक अपने बाप के नक्शे कदम पे अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक अमल करती रहेगी, कब्र में, कब्र से लेकर हशर, जहां जहां भी वो रूह जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी से अमल करार करेगा और सवाब वहां पहुंचता रहेगा। हम आज दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके भाई जो चूंकि आज के इस दौर में डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं है, वो नहीं पहुंच पाए, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे कराम का जम्मे गफीर है, तो वर्षा की जानब से ये हुक्म है कि 3-3 मिनट अभी लिए तमाम, और ताकि सबकी हाजिरी हो जाए। तो अल्लामा अवैस साहब से वो आए अल्हम्दुलिल्लाह वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि जिस शख्स में ये इस्तिताअत हो, जो बंदा ये ताकत रखता हो कि खैर के काम कर सके, तो उसे चाहिए कि वो खैर के काम करे, क्योंकि क़यामत के दिन रूहें उसी हालत में लुटाई जाएंगी जिस हालत में कब्ज़ की गई हैं। लोगों, इंसान के पास मौत की कोई गारंटी नहीं कि जिंदगी के किस मोड़ पर मौत उसे उचक कर ले जाए, लेकिन काबिले रश्क वो मौतें हैं, काबिले रश्क वो रूहें हैं जो इस हालत में कब्ज़ की जाती हैं कि नमाज में भी उस हालत में है जो हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने डॉक्टर मसूद साहब को ये अजर, ये फजीलत अता की है, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। कब्र हर रोज बंदे से मुखातिब होकर कहती है, ए बंदे मैं अजनबियत का घर हूँ, ए बंदे मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरे पास तैयारी करके आना। फिर जब कोई मोमिन उस कब्र में दाखिल होता है, कब्र उसको कहती है, मेरी पुष्ट पर चलने वाले सब इंसानों में से जो अच्छा था वो तू है, मरहबा मरहबा, आज तू मेरे पास आया है, देख मैं तेरे साथ क्या हाल करती हूँ।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی فاسق و فاجر، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں شریعت کے خلاف گزاری ہوتی ہیں، زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں شریعت کو پسے پشت رکھا ہوتا ہے، وہ جب قبر میں جاتے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر ان سے کلام کر کے کہتی ہے میری پشت پر چلنے والے سب بروں میں سے تو سب سے زیادہ برا ہے، آج تو میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دنسا کر کہا لوگوں اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے قبر کی ان سختیوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق گزارو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر اس فاسق و فاجر پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں کی طرف کی پسلیوں میں ایسے دنس جاتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر 70 اسلحے مسلط کیے جاتے ہیں، ایک اسلحے کا حال یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر سانس لے لے تو قیامت پر زمین کو سبزہ نہ اگائے۔ اس خاندان کی شناخت یہ ہے، اس خاندان کا تعارف یہ ہے کہ یہ خاندان دینی گھرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ خاندان کی تمام سایہ حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ڈاکٹر مسعود صاحب کے حق میں اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 3 منٹ کے لیے حبیب الرحمان فاقی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیحکم الناس بالقسط، صدق اللہ مولانا۔ قابل سعادت اکرام سامعین مکرم، سب سے پہلے تو ہم آج جانے والے مولانا کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خیر اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور بطور انسان کوئی کمی رہ گئی تو اللہ معاف کرے۔ اور پھر ہم اپنے اس خاندان کے ان لوگوں سے جو اب تیسری نسل ہے، حق کی بات کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، رسول اللہ کی دعوت کو عام کرنا اور جہاں تک ہو سکے خیر میں حصہ لینا، اس خاندان کی تیسری نسل اب میدان میں موجود ہے۔ ہم ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، یہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ اور قضا ہے کہ ہر شخص نے واپس جانا ہے۔ اس کرب کی کیفیت میں، اس علم و رنگ کی کیفیت میں ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے حوصلوں کو مضبوطی اور بلندی نصیب فرمائے۔ قابل سعادت اکرام سامعین مکرم، اہل علم کھڑے ہیں اور میں نے سورہ الحدید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں اللہ رب العالمین انبیاء کا مشن بتاتے ہیں، میں نے سارے انبیاء کتابیں اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجے کہ جاؤ دنیا پر عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ اور عالم جو ہوتے ہیں، حدیث پاک ہیں، اس کے 2 حدیثوں کا مفہوم ہے۔ ایک یہ حدیث ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا مشن اور انبیاء کا مشن ہوتا ہے، اس لیے وارث الانبیاء۔ دوسری یہ ہے کہ جب کوئی عالم مرتا ہے تو پھر پورا عالم مرتا ہے، پھر جہاں مرتا ہے۔ آج ہماری چھوٹی سی بستی میں یہ عالم دین کا اٹھ جانا ہم سب کا مر جانے کے برابر ہے۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، ڈاکٹر صاحب ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے والد محترم ہوں، بقول اقبال کہ مجھے حکم اعزاں ہے، یہ حق کی بلندی کے لیے کسی نے اثر لیا نہیں لیا، کوئی مطمئن ہوا یا مذاق کی، اس کا اپنا ظرف، یہ اپنی حد تک اپنی فراست تک یہ حکم اذان دیتے آئے ہیں۔ اور یہ جو علماء
عدل کا نظام قائم کرتے ہیں. سامعین مکرم، عدل صرف حکومت نہیں قائم کر سکتی. عدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، اور کوئی اللہ کے نظام کو کام کرنے کی کوشش کرے تو یہ عدل. گھر اللہ کا ہو، مخلوق اللہ کی ہو، نظام اللہ کا ہو، تو انسان اپنی مرضی قائم کرے تو یہ ظلم. حق کی بات کرنا ہر شعبہ زندگی میں ان سے ایک انصاف کے مطابق ہر چیز کے جائز حق کو اسی پر رکھنا، یہ انصاف کی جدوجہد ہے. اور یہ انبیاء کا مشن ہے، پوری امت کا مشن ہے، اور خصوصاً اہل علم جو دین کی جگہ پر کھڑے ہیں، جن کا کام ہے انسانوں کو جگانا، بیدار کرنا، پھر بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو کر امت بنانا، اور پھر امت کو اچھا کر کے جوڑ کر اس راستے پر چلانا کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج ہم سب کو اپنی دنیا بہترین بنا کر آخرت بہترین بنانے کا فن آ جائے، اور اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جانے والے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے. وقت بالکل اب مختصر رہ گیا. 2 منٹ کے لیے پروفیسر جبرو صدیقی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. بلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جو آپ آگے بھیجو گے اللہ کے سامنے ان کو موجود پاؤ گے. حضرات محترم، مسعود صاحب کے بارے میں شروع مقررین نے جو باتیں کی ہیں، میں ان کی تائید اور توثیق کرتے ہوئے اپنے محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. وادی برا کی عظیم دینی روحانی شخصیت حضرت خواجہ سائیں محمد رکن الدین صاحب نے دین کا بڑا کام کیا، اور یہ خاندان اس دینی کاز میں سائیں صاحب کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنے کے والے لوگ تھے. اس وقت بابو صوفی محمد صادق صاحب اللہ کے کرم فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری آپ سب حضرات کے دامن سے اللہ کریم سے التجا ہے کہ ہمیں بھی دینی فکر اور دینی خدمات کے اللہ توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج حاجی محمد خان صاحب کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، مسعود صاحب کے والد محترم، اور ہمارے دل و دماغ میں وہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کی تعظیم و تقریب میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بات کیا ہے، میں ایک حدیث کا مفہوم عرض کر کے ختم کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی خلوص اور رضائیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم پھر یہ انعام کرتے ہیں کہ عطا کرتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رب کیسے یاد کرتا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں یا رب تو وہ ہمارے نام سے ہمیں یاد کرتا ہے؟ نہیں. سنیے، جناب جبریل امین علیہ السلام سے رب فرماتا ہے، او جبریل لبیک یا رب جلیل، جبریل جاؤ، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، اور جا کر دنیا میں اعلان کر دو کہ دنیا والوں اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، میں جبریل بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرنا شروع کرو. لوگوں کے دل و دماغ میں اس آدمی کی عزت و تقریب پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی موت اور اپنی قبر قیامت سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ نماز جنازہ وقت پہ ادا ہو. انصر عبدالی صاحب سے ملتمس ہوں، اس کے بعد شہزاد صاحب ہیں جو وہ شکریہ ادا کریں گے. انصر عبدالی صاحب سے ملتمس ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے،
آج ڈاکٹر مسعود صاحب اپنے آخری سفر کے اوپر رواں دوا ہیں. میرے بیٹی بھائی بھی تھے. ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ان کا اور مذہبی گھرانے سے تعلق تھا. ان کے والد محترم کی وفات کے بعد اگرچہ اس خاندان کے اوپر جو ہے وہ پے در پے صدمات کی ایک حساب سے آزمائش کی گھڑی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے مذہبی معاملات کے اوپر اور شرعی احکامات کی پابندی کی ہو، امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا اگلی منزل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں ڈاکٹر صاحب مرحوم جو ہیں، کل ہماری طرح تھے، آج مرحوم ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تمام احکامات شریعت کی نہ صرف پابندی کیا کرتے تھے بلکہ سختی سے باقیوں کو عمل کرنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. اور دوسری جو ان کی زندگی گزری اس میں میرا چونکہ ان سے واسطہ رہتا تھا، ہمیشہ سچی کھری اور زبردست بات کیا کرتے تھے. میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد نہ صرف اس خاندان کو بلکہ اس ہمارے سارے علاقے کو نہ صرف ایک سماجی خدمت گزار بلکہ ایک مذہبی حوالے سے ایک اہم شخصیت جو ہے اس کی کمی ہوگی. اور یہ کمی صرف اس خاندان کو نہیں، ہماری پورا یہ جو علاقہ ہے یہ اس کمی کو شدت سے برسوں محسوس کرتا رہے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کے صغیرہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے، اور اس شرکائے جنازہ آپ کے توسط سے اور آپ کی دعاؤں کے توسط سے ان کے درجات کو بلند کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امام باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب وہ بر وقت فلیٹ نہ ملنے کی وجہ سے پہنچ نہ پائے. ان کی طرف سے حکم تھا کہ تمام احباب کو ہمارا سلام عرض کرنا اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں. ماموں جان قبلہ شہری کے اندر عرصہ دراز سے اسٹور کا کام کرتے تھے. وہاں پہ ان کا میڈیکل اسٹور تھا. لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات رہے. علماء کرام، حفاظ کرام اور بالخصوص سادات کرام، ان کے ساتھ ان کی خصوصی محبت تھی. زندگی کے آخری ایام میں وہ پابند صوم و صلات تھے. چند دن پہلے انہوں نے نفلی روزے بھی 3-4 رکھے. آخری نماز ادا کی جماعت کے ساتھ اور پھر اللہ کے حضور پیش ہو گئے. میں تمام احباب جن کا ان کے ساتھ معاملات رہے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ بحیثیت بشر اگر کسی کے دل میں کچھ رنجش ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیج سے ایک بات کا ذکر نہیں ہوا جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماموں جان وہ دلیر عالم دین تھے جو کبھی دین کے معاملہ میں مسلط کا شکار نہیں ہوئے. حق کو رہے. اس معاملہ میں اگر کسی جگہ پہ کسی کی بیداری ہوئی ہے تو خاندان کی طرف سے ہم بہت خواہ ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدایا انہیں معاف فرما دے. جنازے کے لیے ماموں جان کا حکم تھا، ماموں مولانا عبد الرحمان صاحب کا، کہ خاندان میں کیونکہ اب ان کے بیٹے بھی انگلینڈ میں ہیں، حافظ ہیں، وہ کل تک پہنچ جائیں گے سارے. تو ہمارے خاندان کے معزز حافظ معروف صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ ماموں جان کے حکم کے مطابق ہماری اجازت وہ پڑھائیں گے. حافظ معروف صاحب میں دور نزدیک سے آئے ہوئے تمام آباد کا علماء کرام، سادات کرام، تمام مقبول ذکر کے احباب کا شکریہ ادا. تفریح نماز
فرمایا صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے میت کے پیچھے امام کے اپنی اپنی نیت فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جل کلمات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نماز جنازہ ادا کی لیے اس کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عادیتاً طوفاتاً نظرانہ تناقلے کا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کے توسل کے ساتھ جمعی انبیاء کرام شہداء کرام اہل بیت اطہار حسنین کے لیمین خاتون جنت سلام اللہ علیہ وتعالی مرتضیٰ جمیع ائمہ اہل بیت کے روح پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے لیمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین جمیل محدثین مفسرین مجتہدین علماء حق کی روح سے رسول کرتے قبول و منظور فرما. جمیل مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پیش کرتے قبول و منظور فرما. جمی کے توسل و وسیلہ کے ساتھ بالخصوص ڈاکٹر محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح کے سارے صاحب کرتے قبول و منظور فرما. درجات میں بلندیاں عطا فرما. آج اپنے پیارے حبیب کے توسل اور وسیلہ کے ساتھ شریعت مطالعہ پر عمل پیرا بھی ہوئے لوگوں کو بھی اس پر گامزن کیا. آج اپنے پیارے حبیب کے توسل اور دین متین کے توسل اور وسیلہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جو محبت عقیدت نے کی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کے درجات میں بلندی عطا فرما. قبر کو روشن و منور فرما. قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا. جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا. میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. ان کے خاندان کے چھوٹے بڑے جتنے بھی بالخصوص حاجی میاں محمد صاحب کے روح کے سارے ساتھ کرنے کو بڑا منظور فرما. درجات میں بلندی عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. جملہ مرحومین کے ہاتھ میں جنت دعا قبول و منظور فرما. دعائین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. اللهم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی جنت الفردوس. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.
समीन मोहतरम, जिन जिन अहबाब की गाड़ियां रास्ते में हैं वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाएं ताकि रास्ता खुल सके। शुक्रिया। उजड़ी बस्ती नजरी आवे ते कंड दिती जद यारा डूगी कब्र खनेर गुबार होसी, डूगी कब्र खनेर गुबार होसी। मोहम्मद बख्शा एक अख नहीं छड़ दे बल्ले।